अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे ग्रुप ज़ौक़ आगही के मुअज़्ज़ज़ सभी मेंबरान की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। और ये प्रोग्राम जो है ये हम बड़े शॉर्ट नोटिस पे कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑडियो वायरल हुई है 44 मिनट और 19 सेकंड की, तो जाहिर है इसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक तहलका मचा दिया है। तो चूंकि हम सब भी लेडीज़ हैं और ये एक विमेन राइट का इशू है, तो हमने मुनासिब समझा कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करें। तो ऑडियो तो सभी लोगों ने सुन ली होगी, उसका वीडियो लिंक्स वगैरह भी बन चुके हैं, वो भी सभी ने देख लिए होंगे। तो मैं अपने ग्रुप की एडमिन से दरख्वास्त करती हूँ कि इसका आगाज़ करें। सबसे पहले मैं अफाफ को दावत देती हूँ कि वो इस ऑडियो के बारे में कुछ कहें। जो भी लेटेस्ट इश्यूज होते हैं या प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो उनके ऊपर बात करता है हमारा ग्रुप सबसे पहले, और हमारी ये कोशिश होती है कि उस मसले को हर एंगल से देखा जाए, और अगर कहीं किसी को लेडीज़ की तरफ से किसी सपोर्ट की ज़रूरत हो तो उसको पूरी तरीके से वो सपोर्ट मुहैया की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, काफ़ी बिजी थी लेकिन इस ऑडियोज़ ने से रहा नहीं गया कि सब काम छोड़ के इस पे फ़ौरन अपनी शामिल हुआ जाए इस दुख में। और क्योंकि ये दुख जो है मैं समझती हूँ सिर्फ निदा का नहीं है, हम सब का है। और मैं तो इस पे बरसों से चीख रही हूँ, मुसलसल चीख रही हूँ, और ख़ुद को कभी बेकाऊ कहते हैं मुझे, कभी मफाद परस्त नासर से मिलाते हैं, कभी मुझे कहते हैं कि ये बहतानबाजी करती है, कभी कहते हैं कि ये बिकी हुई है दूसरों में, इसके अपने मफादात हैं ज़ाती, जमात ने इसको निकाल दिया है, उसका बदला ले रही है। तरह तरह के जो बातें सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज यकीन माने ये वीडियो ने जहाँ मुझे खून के आंसू रुलाया है इस ऑडियोज़ ने सुन के, वहाँ पे मुझे ये भी बहुत शुक्र किया मैंने। यकीन माने मेरा मुझसे मेरी खुशी के आंसू थे निकल रहे मेरी आंखों से, कि शुक्र है कि कम से कम मेरे आवाज़ के साथ वो आवाज़ मिली कि जिसको अब ये तो नहीं कहेंगे कि झूठी है, बिकाऊ है या बहतान लगा रही है। अब कह के देखें ये सारे, हम तो चीख रहे थे क्योंकि आम अकीदतमंद थे, तो हमें दबाया जाता था, हमें मुख्तलिफ बहतान लगा के या अखराज करके हमें तो आराम से कह दिया जाता है ना। चुप कराना आसान होता है, किसी भी तरह धत्कार दें, हम तो कुत्ते हैं इनके लिए, क्यों हमें को पाला ही इसलिए जाता है गुलामी के लिए। जब कुत्ता इनकी नज़र में इन मालिक के ऊपर भौंकने लगता है तो क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। वही हमारे साथ सलूक किया जाता है। अखराज का जो सर्टिफिकेट थमाए जाते हैं ताज़ीर के, वो गोली मारने के मुतरादिफ होते हैं। वो सब हमने सहे, हमें गोलियां मारी गई, लेकिन आज मारे गोली अपनी नवासी को। खलीफा वक्त आइए, आइए और अपने नवासियों को आके गोलियां मारें। अब मैं देखती हूँ आपका इंसाफ कहाँ है, अब मैं देखती हूँ आपकी कहाँ मर्दानगी है, अब मैं देखती हूँ कहाँ है आपकी जो मजहब के आप लोगों ने शरीयत के डंडे उठाए हुए हैं औरतों को चुप कराने के लिए, औरतों के हकूक मारते आए हैं। और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि पहली दफा हुई हो, ये एक बरसों से चल रही थी। आज आग आपके घर में लगी है, तो मैं देखती हूँ आप अपने घर से कैसे अपना जो आप लोगों ने महफूज किले बनाए हुए हैं वो कहाँ तक महफूज रहेंगे। ये वो किले थे इन लोगों ने अंदर इनके, मैंने इसके ऊपर एक अफसाना लिखा था परसों पहले, वो मैंने आपको मौजूद होगा मेरी वाल पे, जिसमें इनके घर में काम करने वाली नौकरानियों के मैंने जिक्र लिखे थे कि जिनके साथ मेरी बातचीत होती थी और वो बताती थी किस तरह उनको जिनसी इस्तेसाल किया जाता है उनका। फिर मैंने अपना एक वाकया लिखा बताया था एक बरसों पहले का, 30 बरस पहले का, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग का मैंने बताया था, कौन कौन नाजरान के लड़के शामिल थे और कहाँ तक अमूर आमा तक रिपोर्टें गई थी, और कैसे कैसे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, उल्टा हमें वहां से भागने पर मजबूर किया गया था। ये तमाम बातें बताई। और इसके बाद क्या हुआ, बजाय कोई किसी भी तरह इसके साथ हम जुबान होके या इंसान हमदर्दी करता है, अकीदतमंदों की वही तान थी कि ये अपनी इसको मफाद हैं जो अपनी झूठ झूठ बहतान लगा रही है, कहानियां घड़ रही है। आए अब बंद कीजिए सब उन कहानियों को। मैं देखती हूँ आज कहानियां, आप कितनी कहानियों को आप झूठा कहेंगे। आज लाइन लग चुकी है कहानियों की, ये मेरी कहानी के अंदर अब सब कहानियां मिल चुकी हैं। आज आप देखती हूँ मैं कि कितना आप में दम है कि आप इन कहानियों को बंद करवा के देखिए। आज घर घर से हर कहानी निकलेगी और आपसे सवाल मांगेगी, इन सवालों का जवाब दीजिए।
ہمت ہے تو آپ کے اندر مجرم ہے، آپ لوگ برسوں سے ان مجرموں کی محفوظ پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے قلعے جو ہیں وہ مظلوموں کے لیے نہیں ہیں، ظالموں کے لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے جتنے اپنے چندے لیے ہیں اب تک، آپ لوگوں نے اس کے لیے جماعت کا کوئی کام نہیں کیا، صرف اپنے قلعے بنائے ہیں، وہ بھی ان کے لیے جو مجرم ہیں، وہ بھی ان کے لیے جو جنسی وحشت کے اڈے تعمیر کیے ہیں۔ جس طرح ندا نے اس آڈیو میں کلیئر کہا ہے کہ احاطہ خاص جو ہے ریڈ زون ایریا ہے، اس چیز کا تو میں برسوں سے اعلان کر رہی ہوں، ندا نے آج کیا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے میرے لیے، کہ ایک وہ آواز نکلی جو اندر کی تھی، احاطہ خاص میں سے اٹھ کے میری ہم زبان ہوئی وہ۔ آپ جواب دیجئے، میں باہر تھی نا قلعے کے اوپر میں آپ لوگوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف اشارے کر رہی تھی کہ یہ وہ خاص اڈے ہیں، لیکن آپ لوگ سب آنکھیں کان بند کیے ہوئے، آپ لوگوں نے عقیدت کے کھوپے آنکھوں پہ چڑھائے ہوئے تھے۔ اب آپ کے احاطہ خاص کی عورت آئی ہے اور آ کے بتا رہی ہے کہ یہ ریڈ زون ایریا ہے۔ اب جواب دیجئے، سب عقیدت مند اور یہاں پہ بولے۔ ندا کی آواز جو ہے یہ تمام عورتوں کی آواز ہے۔ ہم سب یہی کچھ کہتے آ رہے ہیں برسوں سے، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، ہم لوگوں نے اتنا کچھ سہا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ اپنا گھر بار ہم لوگوں نے داؤ پہ لگائے، ہمارے رشتہ داروں نے جس طرح ان کے کہنے پہ ہمارے ساتھ بدسلوکیاں کی، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم بتا نہیں سکتے۔ ہم لوگوں نے پل پل اذیت کی طرح گزارا، صرف یہ سوچ کے کہ چلو ہم نے جو سہا، لیکن آئندہ آنے والی ہماری نسلیں اس درد کا شکار نہ ہوں، وہ ان کی وکٹم نہ بنے، وہ مظلوم نہ بنے۔ ہم لوگ یہ سوچ کے ہم لوگوں نے سر پہ کفن باندھے، ہم لوگ بولتے رہے مسلسل، اپنے آپ کو ہم لوگوں نے ان کے ہر تیر کے لیے اپنے سینے ہم نے کھلے کر لیے۔ عورت ہو کے بھی اس معاشرے میں ان مردوں کے آگے، یہ جو ان لوگوں نے چھوڑے ہوئے بھیڑیے، ان کے آگے ہم لوگوں نے کھڑے ہو گئے سر پہ کفن باندھ کے۔ آج تک ہم لوگوں نے برسوں اس درد میں چیخے ہیں۔ آج جو درد ہے نا، کسی طرح مجھے سکون ملا ہے دیکھ کے یہ آڈیو، کہ میرا درد جو ہے کم سے کم جو ایک اس موڑ پہ آیا ہے کہ مجھے کم سے کم مجھے کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے یہاں سے، کہ اب کوئی کہنے والا کم سننے والا یہ تو کہے گا نا کہ احاطہ خاص کو اب چپ کرائیے، جن کو آپ چندے دے رہے ہیں وہاں بھی یہی حال ہے، ان ریڈ زون ایریا میں آپ چندے بھیج رہے ہیں اپنے، لیکن ابھی بھی شرم نہ آئے تو میں کہتی ہوں ایسے ان مردوں کو یا اس طرح کی جماعت کو شرم سے ابھی بھی ان میں شرم نہ آئے، نہ لحاظ نہ آئے، تو میں کہتی ہوں ان کا تو پھر جینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ مر جائیں تو بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک مظلوم باہر کے کسی عقیدے کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ ہو کے کسی کاز کی خاطر، کسی عقیدے کی خاطر مرنا قدرے بہتر میں سمجھوں گی بنسبت اس طرح کسی بھی وحشی کے ہاتھوں، بھیڑیے کے ہاتھوں، وہ بھی اپنے ہی عقیدے کے بھیڑیے کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہونا، اس درد سے مسلسل گزرنا اور پھر آگے سنوائی بھی نہ ہونا، اوپر تک بھیڑیوں کی قطار کے اندر آپ نے ایک کے بعد ایک بھیڑیا ہونا۔ باہر کے جو عقائد ہیں وہ سب تو یہ چیخ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سیاست میں جاتے ہیں، عقیدوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کچھ ملتا ہے۔ یہاں پہ ہم کیا کریں؟ ہم تو ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، ہم لوگ تو جا بھی نہیں سکتے باہر کسی ملک کے سامنے، قانون کے سامنے آواز اٹھانے کے لیے۔ آپ لوگوں سے اچھے تو ملک کے قانون ہے کہ جب میرے پہ یہ وقت آیا تھا 30 برس پہلے، تو میں نے جماعت سے نا امید ہو کے، میں نے جب خلیفہ اس وقت کے حاکم جو نواز شریف تھا اس کو میں نے آواز دی تھی اور اس نے اپنے تمام لوگوں کو بھیج دیا تھا تفتیش کے لیے۔ آپ سے اچھے تو سیاستدان ہیں جو بھلے ان کے مفاد دنیا کے لیے کیسے بھی گندے کیوں نہ ہوں، لیکن اس نے وہ اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ آپ سے اچھا وہ نکلا نواز شریف، میری نظر میں وہ بہتر تھا آپ کی نسبت، اس خلیفہ وقت کی نسبت، اس نظام جماعت کی نسبت، جو عورتوں کی اتنی بری طرح استحصال کر رہا ہے، برسوں سے تذلیل کر رہا ہے، عورتوں کی حقوق کی پامالی کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ جبر کیا جاتا ہے کہ آپ نے جماعت کے نظام کے باہر نہیں جانا، جائیں گی تو جماعت سے آپ بغاوت کرتی ہیں، جائیں گی تو آپ کی تعزیر اور اخراج ہوتا ہے، جائیں گی تو جماعت آپ کو ٹھڈا مارتی ہے، آپ کے رشتہ دار نکالتے ہیں، گھر بار توڑ دیے انہوں نے۔ کتنی عورتوں کی میرے پاس لائن لگی ہے جن لوگوں کے گھر بار ٹوٹے، ان کو بالکل گمنام زندگیاں ملی کیونکہ وہ انہوں نے اپنے ظلم پہ آواز اٹھائی تھی، اور یہ ان کا انہوں نے حال کیا۔ یہ مجرم ہیں جو دین کے بھیس میں بیٹھے ہیں، ان کو پہچانیے۔ جی بالکل، ندا کی جرت کو میری طرف سے سلام، اور ہم سب ندا کے ساتھ ایک آواز ہو کے ساتھ چلیں گے، ہم سب اس کے ساتھ ہیں۔ جو وہ کہہ رہی ہے ہمیں آنکھ بند کر کے یقین ہے کہ اس کا ایچ اینڈ ایوری ورڈ جو ہے اس کا وہ صحیح ہے، اور یہ سب جو ہے ہم نے دیکھا بھی ہے وہاں رہتے ہوئے، ہم نے بھگتا بھی ہے کئیوں نے ہم میں سے، اور ہم لوگوں نے ان چیزوں کو برداشت بھی کیا ہے۔ ہم سب جو ہیں ثبوت ہیں ندا کے ساتھ
کہ اس نے کوئی لفظ غلط نہیں کہا، کسی نے غلط نہیں کہا اس نے ایک لفظ بھی۔ اب ان کو جواب دینا ہے کہ یہ جھٹلا کے دیکھیں، ہم کھڑے ہوں، ان میں ہمت ہے، ان میں دم ہے تو آئیں آ کے جھٹلا کے دیکھیں۔ یہ انہوں نے اتنی ہر عورت کو انہوں نے وکٹم بنایا ہے یہاں پہ، اب یہ ہمارے مجرم ہیں۔ عفاف، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ندا نے تو چلو خود پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، خلیفہ صاحب سے انہوں نے ڈائریکٹ منہ در منہ بات کی ہے، تو لیکن خلیفہ صاحب جو جواب میں باتیں فرما رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ خلیفہ وقت جواب میں جو کچھ فرما رہے ہیں وہ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ جماعت اسلامی کو منور صاحب کو نکال لیں، مولانا منور حسین کو، اس نے ایک ریپ وکٹم کے بارے میں یہی کچھ فرمایا تھا کہ 4 گواہ نہیں ہوں گے، اور پھر ڈی این اے بھی وہ قبول ہوگا جو نظر سے نظر نہ آئے، ڈی این اے اسلام میں جائز نہیں ہے، شریعت یہ وہی ہے، مولانا منور حسین کی کاپی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ آپ کو نظر آتی ہے نئی پیکنگ میں، ان کا مال جو ہے نظر آتا ہے، ورنہ ادروائز ان میں اور ان میں فرق کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ ہی گھٹیا ہیں، کیونکہ یہ باہر بیٹھ کے یہ ضلالتیں زیادہ کرتے ہیں، وہ پھر کچھ بہتر ہیں، کم سے کم وہ جس ملک میں بیٹھے ہیں اس کے حساب سے وہ ان کے پاس باقی خواتین کے پاس باقی ملک کے قانون آزاد ہیں، وہ جا سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، یہ زیادہ گھٹیا ہیں اس حساب سے۔ ندا کا باپ مرزا لقمان بذات خود اتنا بڑا ربوہ کا غنڈہ تھا، ایک زمانے میں ہیرا منڈیوں کے باقاعدہ گاہک، جس پہ میں نے 30 برس پہلے جب میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا اور میں نے انکشاف کیا تھا کہ مرزا لقمان، مرزا فرید اور یہ تمام اس کے مین کردار تھے اس تمام گروپ کے، بیچ میں ڈاکٹر مبشر کا بھائی شعیب، یہ تمام ناظران کے بڑے لڑکے، یہ تمام بیچ میں شامل تھے۔ آج آگ ان کے اپنے گھروں میں لگی ہے۔ مرزا لقمان، آج تم نے جتنی عورتوں کے ساتھ کیا تھا، آج تمہیں جواب مل گیا ہوگا اپنی بیٹی کے ہاتھوں، پتہ لگا آپ کہ درد کیا ہوتا ہے ایک عورت کا۔ یہ ایسی آگ ہے، یہ تم نے جو کچھ کیا آج تمہاری بیٹی وہ بھگت رہی ہے، تم جیسے جتنے بھی ہیں نا ان کا درد، ان کا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں عورت ہوں، مجھے پتا ہے عورت کا درد کیا ہے۔ مجھے اگر باپ یا بھائی جو بھی کرے، میں اس میں ندا کو قصور نہیں کہتی کہ وہ ندا بے قصور ہے، لیکن اس کو کم سے کم تم لوگ اگر شرم ہے تو ڈوب مرو، تم لوگوں نے کسی عورت کا تم کے ساتھ کیا نا تو تم لوگوں کو اس وقت تو حیا نہیں آئی، تم لوگ اتنے بے غیرت ہو، آج تم لوگ خلافت کمیٹیوں میں بیٹھے ہو، یہ خلیفہ چننے والی کمیٹیاں ہیں اور یہ خلیفہ چن رہی ہیں، جس خلیفہ جو ہے اس وقت عورت اپنی ہی گھر کی عورت کی حمایت نہیں کر رہا، ایک طرف اپنا سالہ ہے، دوسری طرف اپنے ہی گھر کی عورت۔ آپ سوچیں ذرا، یہ ہے خلیفہ۔ یہاں پہ ایک عورت اگر ماں ہوتی ہے اور اس کے بچے اگر ان کے مطابق تربیت یافتہ نہیں نکلتے نا، تو یہ تمام تر جو مردانہ سماج ہے نا، یہ آنکھیں بھیڑیا بن کے ان عورتوں کو تانا دیتا ہے کہ یہ ماں کی تربیت ہے۔ میں آج پوچھتی ہوں خلیفہ کی تربیت کہاں ہے؟ جواب دیجیے مجھے مردانہ سماج، جواب دیجیے مجھے تمام احمدی کہ خلیفہ کی تربیت کہاں ہے؟ مرزا ناصر کے بیٹے، ربضہ کی عورتوں کے مجرم، اس کے بعد آج جو کچھ محمود شاہ کر رہا ہے عورتوں کے ساتھ، آپ بتائیے، جواب دیجیے مجھے کہ کہاں ہے آپ لوگوں کی تربیت؟ آپ لوگ خلیفہ کی اولاد، خلیفہ کے گھروں سے، اور یہ آپ لوگوں کا کام، تو آپ جواب دیجیے اب خلیفاؤں کی تربیت کہاں ہے؟ وہ تو خلیفہ خدا بناتا ہے نا، کہاں ہے آپ کا خدا؟ کیا یہ خدا ہے جو تربیت نہ کر سکا آپ کی اولاد کی؟ آپ عرشی، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نجمہ یوسف کو بھی درمیان میں لیجیے، بالکل، اور کیونکہ جتنا میں جانتی ہوں نجمہ یوسف کا جو مسئلہ تھا ان کے والد صاحب کے قتل کا، وہ بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان لوگوں نے ان خواتین کے لیے آواز اٹھائی تھی جن کے ناظران، بڑے ناظران جو تھے ربا کے، انہوں نے ان کا ریپ کیا تھا، اور جب وہ لڑکیاں جماعت کے سے مایوس ہو کے ان کے پاس آئی تھی، کیونکہ ان کے والد صاحب عدالت کے اندر یہ وکیل تھے، تو انہوں نے ان کا کیس لیا تھا عدالت کے لیے، جس کو جماعت سے پریشر کر رہے تھے کہ آپ نے نہیں آگے جانا، اور انہوں نے جب نہیں مانی تھی تو انہوں نے قتل کروا دیا تھا نجمہ یوسف کے والد احمد یوسف صاحب کا، اسی کی وجہ سے یہ قتل ہوا تھا۔ اور یہ جہاں تک میرے علم میں ہے، کیونکہ میں نجمہ یوسف کا معاملے کا میرے علم میں ہے، آپ ان کو ضرور لیجئے پروگرام میں، تاکہ وہ بھی بتائیں کہ وہ معاملہ کیا تھا، ان کو اب تک تو اس کو یہ ثابت کرتے رہے کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہی تھی، اب ان کو نجمہ کا واقعہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے یہاں پہ۔